बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो ब्लॉग में मंसूर अली ख़ान साहब ने पिछले दिनों मरियम नवाज़ साहबा का एक इंटरव्यू किया था और बहुत अच्छा इंटरव्यू था। मुझे आज इसलिए इसको मौज़ूई बहस बनाना पड़ा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन जर्नलिस्ट और जेन्युइन एंकर्स बहुत कम रह गए हैं और मंसूर अली ख़ान साहब उनमें से एक है कि जिन्होंने मुख्तसर वक्त में अपने आप को इस्टेब्लिश किया और वो मुमकिन हद तक सहाफ़ती अखलाकियात का ख़्याल रखते हैं। तो उस इंटरव्यू में एक क्लिप जिसका मरियम नवाज़ साहबा ने उस वक़्त कैमरे बंद करने का या ऑन एयर ना करने का कहा था, वो कहीं लीक हो गया और अब उसके बाद पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स उनके ख़िलाफ़ शुरू हो गए और उससे ये तासुर देने लगे कि जैसे ये कोई मैच फिक्सिंग हुई थी और उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा के साथ इंटरव्यू को फिक्स किया था। और तो और जो एक मशहूर ज़माना हैं पीटीआई के शहबाज गिल साहब, जिनको इमरान ख़ान साहब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो भी उनके ख़िलाफ़ पड़ गए और उनके ख़िलाफ़ ट्वीटें करने लगे। तो मंसूर अली ख़ान साहब ने तो उसकी वजाहत कर दी कि ये वो मौका था कि जिस मौका पे मरियम नवाज़ साहबा ने उनको कैमरे बंद करने का कहा और उस वक़्त चूँकि मरियम औरंगज़ेब साहबा और बाकी लोग भी बातचीत कर रहे थे, तो ये वही क्लिप था जो उन्होंने इंटरव्यू से निकाला था। और मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से सहाफ़त को समझता हूँ तो मंसूर अली ख़ान साहब ने कोई गलत नहीं किया था। ये इस वक्त हमारे जो कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ नए सहाफ़ियों ने एक रिवाज डाला है कि वो बस कैमरा लेके और हर किसी के सामने माइक रख लेते हैं और वो अगर कुछ बोलना चाहे या ना बोलना चाहें तो, लेकिन ये फिर भी उनके पीछे पड़े रहते हैं। जहाँ तक सहाफ़ती इथिक्स को मैं समझा हूँ तो पहली बात तो ये है कि आप किसी से सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जवाब ना देना चाहें तो ये उनका हक़ है। दूसरी बात कि अगर आप इंटरव्यू लेते वक्त कोई आपको कहे कि आपने ये फ़लाँ हिस्से पे मुझसे ज़ुबान की लग़ज़िश हो गई या मेरे दिमाग ने सही काम नहीं किया, तो अगर वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो तो वो इंटरव्यू देने वाला आपको ये कह सकता है कि, और सहाफ़ती अखलाकियात का तकाज़ा ये है कि अगर वो आपसे कहे कि फ़लाँ पोर्शन को आप ऑन एयर ना करें, वो तो यहाँ पे तो उन्होंने कैमरे बंद करने का कहा था, लेकिन अगर कैमरे ऑन भी हो और उसके बावजूद भी वो इंटरव्यू देने वाला ये मुतालबा करें तो जो सहाफ़त हमने की है उसकी रूह से तो हम उसको रोक लेते हैं और उसको ऑन एयर नहीं होने देते। मैं बाकी इस तरह मेरे पास हज़ारों मिसालें हैं कि जिसमें किसी इंटरव्यू देने वाले ने, क्योंकि ये उसका हक़ है कि वो क्या बात करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है, और इंसान है उनसे इंटरव्यू के दौरान बात निकल जाती है या वो उसका उस वक़्त पूरी तरह प्रिपेयर नहीं होता, तो आपको चाहिए कि आप फिर उसका ख्याल रखें। तो जो लोग हमारे बारे में अच्छी राय रखते हैं या हम उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं उनका तो मैं यहाँ पे ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन शहबाज गिल साहब जैसे लोगों के लिए और वो लोग जो कि इस वक्त मंसूर अली ख़ान साहब के पीछे पड़े हुए हैं या ख़ुसूसन हमारे नए जर्नलिस्ट जो इस मैदान में हैं या यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए मैं एक दो गुजारिशात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अगर कोई आपको इंटरव्यू देना नहीं चाहता तो उसको मजबूर ना करें। मसलन मुझे पहला और आखिरी इंटरव्यू इमरान ख़ान साहब ने 2012 में दिया था और उसके बाद ज़ाहिरी बात है कि मुझे उनकी तरफ से जो उनके बारे में ख़यालात थे या मेरे थे, तो मैंने 2012 से लेके आज तक कभी फिर इमरान ख़ान साहब के इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं की। मजबूर करना तो दूर की बात है कि मैं जाके उनके सामने कैमरे के साथ खड़ा हो जाऊं। हालांकि इमरान ख़ान साहब की बड़ी अच्छी रेटिंग आती थी और 2012 से लेके आज 10 साल हो गए। इन 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी इमरान ख़ान साहब को इंटरव्यू की रिक्वेस्ट भी नहीं की। एक बात। दूसरी बात, शिबली फराज साहब जब वज़ीर इत्तलाआत बने तो उनका मेरे साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। उस इंटरव्यू में वो पहले इंटरव्यू में तो ज़ाहिरी बात है मैंने ज़रा उनके साथ हाथ होला रखा और वो उसी उम्मीद के साथ दूसरे हफ्ते भी आ गए, लेकिन मैंने उनके साथ फिर नॉर्मल अंदाज में इंटरव्यू किया।
وہ انٹرویو جب ریکارڈ ہوا، اور پورے کا پورا انٹرویو، ایک آدھ کلپ نہیں، تو شبلی پراز صاحب اس سے بڑے ڈسٹرب تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ انٹرویو اگر آن ایئر گیا تو مجھ سے تو عمران خان صاحب بڑے ناراض ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو ان کی یعنی ریکویسٹ یہ تھی کہ میں اس انٹرویو کو آن ایئر نہ کروں۔ تو میں نے اس وقت وہ انٹرویو وہ اپنے کراچی آفس سے بھی منگوایا، اور یہاں پہ بھی تمام کمپیوٹرز سے ایک جگہ پہ وہ کیا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ انٹرویو نہیں چلے گا، پورا انٹرویو میرے پاس ابھی تک بطور امانت پڑا ہے اور رہے گا۔ اور میں نے شبلی پراز صاحب کو یہ موقع دیا کہ اچھا آپ کل دوبارہ آ جائیے، اور پھر وہ اگلے دن آئے اور ہم نے وہ انٹرویو دوبارہ ریکارڈ کیا، اور جو پہلے والا انٹرویو جس میں ان کی پرفارمنس بہت خراب ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کے سامنے، حالانکہ اس میں کوئی نہ میں نے ان ایتھیکل سوال کیا تھا، نہ جواب کہیں کوئی ایسا تھا، نہ کہیں انہوں نے کیمروں کو بند کرنے کا کہا تھا، نہ اور کچھ تھا، لیکن انٹرویو ریکارڈ ہونے کے بعد جب وہ نیچے میرے آفس میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اس انٹرویو میں تو میں دفاع نہیں کر سکا ہوں، اور اس سے تو عمران خان صاحب بڑے ناراض ہو جائیں گے اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، اور وہ تو بہت باتیں سناتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا، تو جب میں نے بہرحال ان کی حالت دیکھی تو میں نے خود ان کو آفر کی، میں نے کہا اگر آپ کے لیے اس سے مشکلات بنتی ہیں تو میں اس کو وہ نہیں، تو وہ خوشی سے بالکل اچھل پڑے، اور انہوں نے کہا اچھا آپ نہیں چلائیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل، میرا آپ سے وعدہ ہے، اور آپ کل آ جائیے پوری تیاری کے ساتھ آ جائیے۔ تو وہ انٹرویو جنوری 2020 میں جب وہ نئے منسٹر بنے تھے تو اس وقت ہم نے ریکارڈ کیا تھا، اور وہ انٹرویو آج تک میرے ساتھ امانت ہے۔ تو کیا میں نے شبلی پراز صاحب کے ساتھ کوئی فیکسنگ کی تھی؟ کیا میں نے ان سے کوئی لفافہ لیا تھا؟ مثلاً مورلی میں اس کا پابند بھی نہیں تھا کہ، لیکن اگر جب میں نے دیکھا کہ بھئی انٹرویو دینے والا ڈسٹرب ہے تو ان کی خاطر میں نے اس انٹرویو کو چلنے نہیں دیا، اور وہ آج تک کسی کی یعنی میری ٹیم کے لوگوں کے سوا کسی اور کے نظر نے اس انٹرویو کو نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں، وہ جناب مفتی سعید صاحب کی ہے۔ مفتی سعید صاحب پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے رکن بھی عمران خان صاحب نے ان کو بنایا تھا، اور دونوں ریحام خان صاحبہ کا نکاح بھی انہوں نے پڑھا تھا، اور پھر بشرا بی بی کا نکاح بھی انہوں نے پڑھا تھا۔ تو مجھے انہوں نے مدعو کیا 23 جنوری 2022 کو، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اپنا جو ان کا سینٹر ہے اور لائبریری وغیرہ ہے وہاں پہ، تو میں وہاں گیا، انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی اور پوری لائبریری مجھے دکھائی، پھر جو یونیورسٹی زیر تعمیر ہے وہ بھی ان کی دکھائی، اور ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ ہم وہاں پہ ایک انٹرویو بھی ریکارڈ کریں گے۔ انٹرویو زیادہ تر ان کے اس سینٹر اور لائبریری سے متعلق تھا، لیکن آخر میں نے ان سے پھر بشرا بی بی کی 2 نکاحوں کا معاملہ ہے، اس سے متعلق میں نے ان سے سوال کیا، اور اس سے پہلے ان کی یہ پالیسی تھی کہ جب آپ اس موضوع پہ ان سے سوال کرتے تو وہ خاموش ہو جاتے، اور یہ عمر چیمہ وغیرہ بھی اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میں بھی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولنے کی بجائے، یعنی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جس طرح پہلے عمران خان صاحب اور باقی لوگوں نے کہا کہ یہ عمر چیمہ نے غلط سٹوری دی ہے اور ہم ان کے خلاف عدالت میں جائیں گے، تو یہ کام مفتی سعید صاحب نہیں کرتے، بس وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو میں ان سے سوال کرتا کہ جی یہ ایک ایشو ہے 2 نکاحوں والا، یہ کیا معاملہ ہے، وہ جواب میں خاموش ہو جاتے، میں پھر سوال کرتا، وہ جواب میں خاموش ہو جاتے۔ تو خیر وہ ریکارڈنگ ہماری ختم ہو گئی، اور مفتی صاحب نے اپنے ہاں ایک بہت خوبصورت اسٹوڈیو بھی بنایا ہوا ہے، اور ریکارڈنگ کا چونکہ وہ اپنا درس وغیرہ معمول کے مطابق دیتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس کے لیے انہوں نے وہ اسٹوڈیو بھی بنایا ہوا ہے، اسی اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوا تھا، کیمرے البتہ ہمارے اپنے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب اس سے ڈسٹرب ہیں، تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ جی آپ کیوں ڈسٹرب ہے؟ تو مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ جو آخر میں آپ نے سوالات کیے عمران خان صاحب کے نکاحوں سے متعلق اور باقی شروع کے کچھ موضوعات بھی، تو یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پہ بات ہو۔ تو مجھے انہوں نے ہلکے انداز میں کہا کہ اگر آپ اس کو نہ چلائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور میں نے مفتی سعید صاحب کے ساتھ، اب آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ صحافت کا اور عدالت کا کتنا بڑا موضوع بن گیا ہے۔
میں اگر اس وقت یہ انٹرویو چلاتا تو اس کی بہت بڑی ریٹنگ بھی آنی تھی اور اس کا بہت بڑا تنازعہ بھی کھڑا ہو جانا تھا، یہ سب کچھ ہو جانا تھا۔ لیکن میں نے مفتی صاحب کی طبیعت کی ناگواری جب دیکھی تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب اگر آپ اس پہ خوش نہیں ہیں تو میری طرف سے آپ یہ اطمینان رکھیے کہ یہ انٹرویو آن ایئر نہیں جائے گا۔ اور اس انٹرویو کو لا کے میں نے اپنی طرف سے جتنا ممکن تھا انشور کیا اپنی ٹیم کو کہہ کے کہ یہ اس انٹرویو کا کوئی کلپ باہر نہ جانے پائے۔ یہ آج سے میں آپ کو 1.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے کہا کیونکہ میں نے مفتی صاحب کو یہ زبان دی ہوئی ہے کہ یہ انٹرویو نہیں چلے گا، اور وہ انٹرویو آج تک میرے پاس امانت پڑا ہوا ہے۔ اب کیا مفتی سعید صاحب نے مجھے کوئی پیسے دیے تھے، یا مفتی سعید صاحب سے خدا نخواستہ میں ڈرتا تھا، یا کیا مفتی سعید صاحب سے میری کوئی فیکسنگ ہوئی تھی؟ میں نے اپنی وہ خبر، انٹرویو، اپنے ٹیم کی اور اپنی ساری وہ محنت وہ قربان کر دی، لیکن میں نے چونکہ ان کو زبان دے دی کہ جی یہ نہیں چلے گا تو وہ انٹرویو میں نے نہیں چلایا۔ اور اب مفتی صاحب کو بھی میں اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب انہوں نے اس موضوع پہ بولنے کا فیصلہ کیا تو مفتی صاحب نے میرے اس سلوک کو مد نظر رکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ سلیم انہیں اس وقت میرا انٹرویو کیا تھا اور اس میں یہ بات آئی تھی، لیکن سلیم نے میرے ساتھ وعدہ نبھایا اور وہ انٹرویو چلنے نہیں دیا، تو اس لیے اب اگر میں اس موضوع پہ بول رہا ہوں تو پہلا حق سلیم صافی کا ہے، اس لیے انہوں نے پہلا انٹرویو مجھے دیا۔ تو منصور علی خان صاحب نے جو کام کیا ہے یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، اور آپ یہ انٹرویو دینے والے کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ آپ کو انٹرویو دے یا نہ دے۔ دوسری بات کہ انٹرویو کے دوران اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ مجھ سے فلاں موضوع پہ بات نہ کرے، اور یہ ہمارے سارے اینکر کرتے رہتے ہیں، یہ روٹین کا معاملہ ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب ہمیں پتہ ہے، یا پی ٹی آئی والے بھی جب انٹرویو دیتے ہیں تو ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے، اس پہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو یہ بھی ان کا حق ہے اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر بالخصوص اب مثلاً آج کل یہ ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے کہ یہ آف دا ریکارڈ گفتگو کو لوگ شائع کرتے ہیں۔ مثلاً مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھئی اس طرح کے میرے ساتھ ہزاروں لوگوں کے ایک تو آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے، تو آف دا ریکارڈ پر آف دا ریکارڈ ہوتی ہے، اور میں وہ آف دا ریکارڈ چیزیں وہ قبر تک اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اپنے سینے میں۔ ہاں، اس سے آپ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جو چیزیں آپ کو اپیل کر دیتی ہے آپ اس کو لکھ دیتے ہیں، لیکن انٹرویو کے دوران یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ درمیان میں اگر کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا، یا درمیان میں بعد میں انٹرویو دینے والے نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کا فلاں پورشن نہیں چلنا چاہیے، تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ اینکر سے پوچھیں، اور اینکر یا پروڈیوسر کو چاہیے کہ وہ انٹرویو دینے والے کے اس مطالبے کو پورا کریں اور اس حصے کو نہ چلنے دے۔ اس لیے میرے خیال میں جو منصور علی خان نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور باقی ہم سب کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے، اور ان پہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں تو وہ بدقسمتی سے نہ تو ہمارے مشرقی روایات سے واقف ہے اور نہ وہ ہمارے میڈیا کے روایات سے واقف ہے، بلکہ یہ تنقید کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے میڈیا کے اندر افراط و تفریط، تقسیم اور گالم گلوچ اور بد لحاظی کو رواج دیا۔